माँ के बाद जो सबसे कोई करीबी रिश्ता है ना, सबसे प्यारा जो रिश्ता वो बहनों का है। नानी अम्मा से मैंने साग सीखा बनाना और कड़ी। हाँ जी। कभी आपको लगा कि अच्छा नहीं अम्मी दूसरे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करती हैं या मेरे से ज्यादा करती हैं, तो ये फीलिंग, ये मुझे लगता है कंपैरिजन ना सब बच्चों में रहता है। तो ये एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके लिए अगर आप अपने आप को अरे संभाल भी लो ना, आप किसी टाइम पे आके ऐसे इमोशनल ऐसे डूब जाते हो कि आपके पाँव लड़खड़ा जाते हैं। हम दोनों कजिन्स ना अपनी नानी अम्मा के पास रहते थे। हिकमत मैंने नानी से सीखी, अच्छा, नेचर में थी, ठीक है। हिकमत ज्यादातर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नानी से सीखी। और मेरी नानी में थी कोई 7 नस्ल पुरानी, आप कह सकते हैं। वो एक जद से चली आ रही थी उनके, फिर वो बेशती जेवर से अपने नुस्खे टोटके निकलवाते थे। फिर क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम उनके साथ गुजरा तो वो मुझे पढ़वाती थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरीज़ जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं डॉक्टर अरीज़ जुल्फ़िकार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन नीमाए मेरिए। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान, आपकी हमारी सबकी आपा नईमा आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। हर दफ़ा आपको हम ज़िंदगी में जो हमें चीज़ें गुजारने के लिए ज़रूरत पड़ती है अच्छे तरीके से, उनके लिए बुलाते हैं। डेफिनेटली, हाँ तो जी। आज हमने आपको ज़रा कुछ मुख्तलिफ बात करने के लिए बुलाया है। बिल्कुल, हाँ जी, शायद बिल्कुल। मुश्किल भी हो। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल है। पहले तो मैंने, अब तो कब से बुला रही थी, मैंने अपने आप को तैयार किया है पहले कि मुझे जाना चाहिए है, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ना हौसला नहीं पड़ रहा था। अभी रास्ते में आते हुए भी मैं यूँ ही थोड़ी-सी हो रही थी, मैंने कहा काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, बट ये है कि हकीकत है। हकीकत। हकीकत को तस्लीम, जितना जल्दी आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं ना, उतना आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि आपके भी, मेरे भी, आगे हम भी माँ हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं, गल सुननी माएँ। तो फिर शुरू में तो मतलब संभलते हुए तो आप संभल ही नहीं सकते। कभी-कभी ऐसे होता है कि सब्र आपका टूट जाता है, जवाब दे देता है। कभी-कभी आप खड़े हो जाते हैं कि हमने उनके ख्वाब को पूरा करना है, जो वो हमें देखना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे तो फादर भी नहीं है। हाँ जी, 6 साल से अम्मी नहीं है, 3 साल से अब्बू नहीं है। अकेले साथ-साथ ही चले गए ना। तो ये है कि संभालना बहुत मुश्किल है। और फिर आप संभल जाएँ, तो ये एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके लिए अगर आप अपने आप को अरे संभाल भी लो ना, आप किसी टाइम पे आके ऐसे इमोशनल ऐसे डूब जाते हो कि आपके पाँव लड़खड़ा जाते हैं। चाहे वो आपका ख्वाब हो, ख्वाब में जब आ जाए, चाहे आपको कभी याद आ जाए, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना, इस पे बोलना, तो बस मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आज के कल के बच्चों को मेरा ख़्याल है ये जानने की बहुत ज़रूरत है हुँ। कि अगर आपको कोई किसी मकाम पर नज़र आता है तो हाँ, उसकी कोई वजह होती है। डेफ़िनेटली वजह होती है, बिल्कुल। यही है कि देखिए मैं ना आज देखिए अपनी माँ के बारे में मैं ज़्यादा बात करने की ना इतनी मेरी हिम्मत है ही नहीं, कि अपनी माँ के बारे में तो मैं सोच भी लेती हूँ ना, सम टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं होते हैं। और सम टाइम ये होता है कि हाँ जी, देखिए मैं अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा कर रही हूँ, मेरी माँ ऐसे देखना चाहती थी, मेरी माँ ऐसे देखना चाहती थी। फिर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही देखना चाहती हूँ। फिर बच्चों की वजह से आपको करना पड़ता है। जब आपकी जब पहली टीवी की अपीयरेंस हुई थी तब आपकी वालिदा ने वो हम्म, देखी कि नहीं नहीं? नहीं नहीं, उसके नहीं, बाद? यही यही ज़्यादा मुझे वो करती है बात ना। वालदा ने तो कहा, मेरे तो वालिद ने भी नहीं देखी। मैं 2 साल से तो आई हूँ मीडिया पे। 3 साल, 6 साल अम्मी को हो गए, 3 साल अब्बू को हो गए हैं। तो लेकिन ये है, बीइंग ए पेरेंट, ठीक है ना, हम भी माँ हैं। मैं ना आजकल की जेन ज़ी से मुखातिब होना चाहूँगी। हमारा टाइम गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र हमने अपने आप को सँभाल लिया। मैं ना आजकल जो जेन ज़ी है, मैं उनको ये बात कहना चाहूँगी कि कामयाबी वही होती है जिसको आप करके दिखाएँ और आपको कोई गले से लगाने वाला हो। तो लेट ना हुआ करें, जितना हो सकता है कोशिश करके अपनी खुशी को ना टाइम पे सेलिब्रेट करना सीखें।
نہیں تو ساری زندگی ادھوری رہتے ہیں. نہیں تو ساری زندگی ادھوری رہتی ہے. اب میں بے شک نئی ماں آپا بن گئی ہوں, میں بزرگوں کی بھی آپا بن گئی ہوں, میں بچوں کی بھی آپا ہوں. الحمدللہ اب میرے پاس بہت نالج ہے. میری ماں کو امی کے ساتھ شیئر ہوتا تھا, نانی کے ساتھ شیئر ہوتا تھا, بٹ یہ ہے اریج کے ایک کمی رہ گئی, یہ خلا رہ گیا ہے کہ ایک خاص بندہ جو اپریشیٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں, کہ ایک ہی دنیا میں وہ ہستی وہ ہیں ماں اور باپ, وہ جو ایک ہی بار ملتی ہیں, وہ بار بار نہیں ملتی. اور حالانکہ آپ ہم ان کی آنکھوں میں جو فخر دیکھنا چاہتے ہیں فخر بالکل وہ آپ ڈیفینیٹلی ساری زندگی مس کرتے ہیں. وہ ساری زندگی مس کرتے ہیں. نہیں ہوا یہ ریچ کے نا ایک لمحہ ہے کہ میری شادی نا بہت ارلی ہو گئی تھی. میٹرک کے پیپر دیے تھے تو شادی ہو گئی تھی. تو میری امی کو نا بڑا شوق تھا پڑھانے کا اپنے سارے بچوں کو. اللہ کا شکر ہم سارے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں. تو یہ تھا کہ زندگی میں دیکھیں مشکلات آتی ہیں سب کی, کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو تھالی میں رکھ کے پیش کر دی جاتی ہے. ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور اسی میں مزہ ہوتا ہے. بالکل. وہی یہ کہ میری امی کو بڑا شوق تھا نا پڑھانے کا, تو گرتے پڑھتے میں پڑھ لی. آپ یہ کہیں کہ شادی کے 13 سال بعد میں نے سٹارٹ لیا. سٹارٹ میں نے چھوڑا نہیں تھا, پڑھنا نہیں چھوڑا تھا میں نے, لیکن چلیے جو بھی سمٹمز تھے, لیکن 13 سال بعد نا مجھے آخر ایفرٹ کرتی رہی. ماں بھی, بہنیں بھی, فیملی بھی, باقی سب ساتھ دیتے رہے. 13 سال کے بعد نا مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے موقع ملا پڑھنے کا. اچھا. تقریباً آپ یہ کہیں کہ یہ 2013 کی بات ہے, 12 کی. تو الحمدللہ میں نے اس وقت سٹارٹ لیا, پھر میں نے آج تک نہیں چھوڑا. میرا ماسٹرز کا پنجاب یونیورسٹی سے, گورنمنٹ یونیورسٹی سے الحمدللہ میں نے ماسٹرز کیا. تو میرا نا ایک یہ اچھا لمحہ جو مجھے یاد ہے ہوا یہ کہ جب میرا فائنل ایئر کا جب رزلٹ آیا نا, تو ایڈریس لکھنے والے نے نا غلط, یعنی میرا جو سابقہ ایڈریس تھا نا جو والدین کے گھر کا وہ لکھ دیا, اور میرا رزلٹ ماسٹرز کا ادھر پہنچا. ارے واہ. اور وہ یہ تھا کہ وہ دے گئے گھر پہ, تو میں بھی چلی گئی اسی دن. مجھے نہیں پتا تھا, میں تو بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ رزلٹ کب آئے گا, کب میری ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گی, آج کل میں رزلٹ نا. میں نے اپنی امی کو سرپرائز دیا. وہ آخری ملاقات تھی میری امی سے میری. میں نے اپنی امی کو نا سرپرائز دیا کہ میں آ گئی ہوں. تو میری ماں کی خوشی کا وہ جو عالم تھا وہ آج تک میری آنکھوں میں ہے. میں رہی 2-3 دن, تو میری نا بھابھی نے نکال کے دیا, کہتی ہے کہ باجی یہ پتہ نہیں کیا ایک آیا آپ کے نام سے ہی ہے, انکل کا بھی نام آپ کا بھی ہے, ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے یہ دے کے گیا ہے پوسٹ مین نا. کھولا تو وہ میرا فائنل کا رزلٹ تھا. میں نے اپنی اماں کو وہ دکھایا, اور ادھر وہ ایک جو خوشی کا جو ایک لمحہ تھا نا, ایک اچیومنٹ, ایک سیلیبریشن, ایک ان کی آنکھوں میں چمک, ایک وہ آپ یہ کہیں درینہ خواہش جو پوری ہوئی الحمدللہ. وہ ایک میں جو ایک لمحہ, جو ایک چار مجھے ان کی آنکھوں میں نظر آیا, فیس ایکسپریشن, وہ میں آج تک اکیلی جب بھی بیٹھتی ہوں تو میں اس کو سیلیبریٹ کرتی ہوں. تو نو ڈاؤٹ جہاں آج بیٹھے ہیں تو انہی کی دعائیں ہیں, آپ جہاں بیٹھی ہیں ڈیفینیٹلی دعائیں ہیں. تو وہ تو ساری زندگی ساتھ رہنی ہے ان سے. تو یہ ہے کہ ہم جب تک جئیں گے تو انشاءاللہ وہ ساتھ ہیں. لیکن پھر میں جن کی مائیں ہیں, جن کے والدین ہیں, مائیں نہیں جن کے والدین ہیں, آپ ان کو ٹائم دیں. جب یہ ٹائم چلا جاتا ہے تو ٹائم واپس نہیں آتا. دل کی باتیں کرتی تھی ان کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی ساری باتیں, سب باتیں کرتے تھے. سب سے اچھا جو قریبی دوست ہوتا ہے وہ ماں ہی تو ہوتی ہے. اچھا آگے میں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے. میرے بچوں کی نا چھوٹی بیٹی سے بڑے بیٹی, ماشاءاللہ 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. میں نے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی ہے کہ سب سے جو قریبی دوست ہے نا دنیا میں وہ ماں ہے. بالکل. جب آپ سب سے زیادہ سنسیئر, ہاں سب سے زیادہ سنسیئر جو ہے, سب سے زیادہ اچھا دوست جو ہے نا دنیا میں وہ ماں ہے. جب آپ ماں سے اپنی کوئی بھی بات کر لیتے تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر اگلی ٹینشن ساری اس کی ہوتی ہے. تو اس طرح میرے بچوں کو بھی نا میری طرح عادت ہے, میری طرح نہیں, ہم بہن بھائیوں کی طرح, ہم سارے بہن بھائی, ہم سب کچھ ہاں ماں سے شیئر کرتے تھے سب کچھ. آپ کی شادی بڑی ارلی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ میٹرک میں تھی تو ہو گئی, تو کھانا وغیرہ پکانا پھر کس سے سیکھا آپ نے؟ کھانا اصل میں اگر میں آپ کو اپنی اصل بتاؤں نا, تو اب میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا, جو ماشاءاللہ ابھی 11 سال کی ہے, اس میں نا مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے. میں چھوٹی سی تھی نا, تو مجھے وقت نے الحمدللہ سب کچھ بنا دیا ہے
کہ میں کوکنگ میں میرا بہت شوق تھا. اس وقت نا آتے تھے میگزینس, تو یہ تھا کہ موبائل تو تھے ہی کوئی نہیں, اور دور تھا پی ٹی وی کا, کلر ٹی وی تھا ہمارے گھر, اسی دور میں آیا تھا. پہلے تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. تو اس پہ نا ایک ہوتی تھی کوکب خواجہ, ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کوکب خواجہ کا نا پروگرام آتا تھا, وہ بتاتی تھی کوئی نہ کوئی ٹپ نا. اچھا, میری ماں کو نا میری طرح شوق تھا کہ بچوں کو جس چیز کا شوق ہے نا ان کو وہ پرووائڈ کرو. تو میں چھوٹی سی تھی نا, آپ یہ کہیں کہ کوکنگ کا مجھے شوق تھا, تو مجھے زیادہ مشکل نہیں آئی کوکنگ کرنے میں, یا مینس کہ 6 یا 7 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ کوکنگ آ گئی تھی, بیسک, تو میں کر لیتی تھی. پھر یہ ہے کہ جس طرح ساگ, کڑی, یہ چیزیں, یہ اصل میں نا میں اپنی نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی. میں ابھی, میرے ہسبینڈ بھی, ہاں جی, ہم کزن ہیں. اچھا 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 اچھا, کزن ہے ہم. بڑی خالہ کے وہ ہیں, ان سے چھوٹے والی خالہ میری امی تھی دوسرے نمبر پہ نا. ہم دونوں کزنز نا اپنی نانی اماں کے پاس رہتے تھے. حکمت میں نے نانی سے سیکھی, نیچر میں تھی, ٹھیک ہے. حکمت زیادہ تر میں نے الحمدللہ نانی سے سیکھی, اور میری نانی میں تھی کوئی 7 نسل پرانی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ایک جد سے چلی آ رہی تھی ان کے, پھر وہ بیشتی زیور سے اپنے نسخے ٹوٹکے نکلواتے تھے. پھر کیونکہ میرا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرا تو وہ مجھے پڑھواتی تھی. ہاں, یہ پڑھ دیں. پھر ایک آپ کا جو شوق ہوتا ہے نا, آپ کو اس طرف لے جاتا ہے. مجھے بچپن سے شوق تھا, کوکنگ کا بھی شوق تھا, اور ہربس کے ساتھ آپ یہ کہ میچنگ کرنے کا شوق تھا, ایکسپیریمنٹ. ہاں جی, اس کا اس کے ساتھ کیسے ہوگا, اس کا اس کے ساتھ کیسے ہوگا, یہ کیسے کریں گے, کیسے کریں. مجھے 2 چیزوں کا شوق تھا, ایک تو کوکنگ کا تھا. کوکنگ کا آج بھی الحمدللہ پوری فیملی میں میری کوکنگ بہت بہت مشہور ہے, اللہ کا شکر ہے. اب تو آپ پاکستان میں مشہور ہو گئی نا. الحمدللہ. تو یہ تھا کہ پھر وقتاً فوقتاً نانی اماں سے میں نے ساگ سیکھا بنانا, اور کڑی. ہاں جی, ہاں, نانی اماں سے میں نے کڑی سیکھی. کڑی تو ابھی بہت عرصہ نہیں, بچپن سے نہیں, ابھی کوئی نانی اماں کے جانے سے کوئی 10-12 سال پہلے سیکھی تھی. اور باقی تو آج کل کی ماڈرنزم کی جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ سارا سب کچھ. میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا اریج, وہ بالکل میری طرح, میں کہتی ہوں کہ ابھی پرسوں اس نے بنا کے رکھا ہوا تھا چکن منچورین, فرائیڈ رائس. ہاں, 11 سال کی ہے. کیا بات ہے. ہم خود حیران ہو گئے. بچوں نے, بڑے جو بھائی ہیں اس کے, انہوں نے یقین بھی نہیں کیا کہ یہ باہر سے آئے گی, اس نے بنائے. کہتے مما اتنا ٹیسٹ, ماشاءاللہ. وہ ساری, اس کو یہ پتا ہے کہ میری مما کو شوگر ہے, مما کھانے کی بھی, مما کو کھانے کا بھی شوق ہے, بٹ یہ کہ وہ میرے لیے نا ہول ویٹ کی براؤنی, مدر ڈے پہ اس نے اسپیشل بنائی. ہاں جی, ہول ویٹ کی اور براؤن شکر کے ساتھ اس نے, اور بالکل تھوڑا سا آئل ڈال کے, اور اتنی ماشاءاللہ اس نے اچھی بنائی. تو اس میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے. اور کسی بچے میں آپ کو اپنی والدہ کا عکس نظر آتا ہو؟ جی, میری بڑی بیٹی میں, کیونکہ ماشاءاللہ میری امی کی ہائٹ تھی نا, بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. آپ یہ کہیں کہ ایک لمبی تکڑی عورت جس کو کہتے ہیں نا, تو میری بڑی بیٹی جو ہے نا, وہ مجھے اکثر چلتی پھرتی نا, بولتی, پیچھے مڑ کے خاص طور پہ یوں دیکھتی ہوئی نا ادھر سے, ایک لک نا اس میں میری امی کی آتی ہے مجھے. اس کے میرے ہسبینڈ مینس کے ظاہر سی بات ان کی تو خالہ, تو اکثر کہتے ہیں کہ زویا جو ہے نا, اس کی لک بالکل آنٹی کی طرح لگتی ہے, آتی ہے ایک لک نا اس میں, مجھے نظر آتا ہے. لیکن ویسے نا مجھے اریج 99% لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کی کاپی ہیں. اور جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ مجھے نا ایک بیسٹ کمپلیمنٹ ہے. مجھے یوں لگتا ہے سر میرے سر پہ کسی نے تاج پہنا دیا, ایسے لگتا ہے کہ سر تاج پہنا دیا مجھے. تو یہ حالانکہ مجھے پتا ہے میں بہت ملی, لیکن کسی کے منہ سے سننا بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ جو امی کی ایج فیلو میرے تایا زاد بیٹیاں ہیں, جو میری کزنس ہیں, جو میری تائی چاچیاں اب تو نہیں رہی ہیں, بہرحال جو بھی ہے, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آپ چچی سے ملتی ہو, آپ تائی سے ملتی ہو, آپ خالہ سے ملتی ہو, تو وہ ایک میرے لیے بڑی ہی ایک آنر کی بات ہوتی ہے الحمدللہ. ویسے تو ماں میں مشابہت تو سب بچوں کی آتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو آتی ہے. آپ کیونکہ سب باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتی تھیں, آپ نے کہا, اور پھر وہ اولاد جن کی دوست ماں ہو, انہیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے دنیا کی, آپ کہہ لیں کہ سنبھلنے میں, اور لوگوں میں اب ڈھونڈنے میں وہ رشتہ. کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب ہم نے انسانی فطرت ہے کہ ظاہر دکھ بھی آتے ہیں, تکلیف بھی آتی ہے, خوشیاں بھی آتی ہیں, بانٹنے کا دل بھی کرتا ہے. تو اب ان کے جانے کے بعد کس سے بانٹتی ہیں؟ بہنوں سے. میری امی اور ہم آپس میں ساری باتیں کرتے تھے.
لیکن اس کے بعد میں کہتی ہوں اگر ماں کے بعد جو سب سے کوئی قریبی رشتہ ہے نا، سب سے پیارا جو رشتہ وہ بہنوں کا ہے. ایک اللہ تعالیٰ بیٹی کسی کو نہ دے، میں کہتی بیٹیاں 2 ضرور ہونی چاہیے، بہنیں آپس میں ضرور ہونی چاہیے. پھر الحمدللہ میری جو فرینڈز ہیں وہ بھی بہنوں سے بڑھ کے ہیں. میں جو ادھر بیٹھی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعا ہے. میں نے اپنے نانا نانی کی خدمت کی، ہم نے دونوں نے، میاں بیویوں نے، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. پھر میرے میاں نے پھر مجھے سپورٹ کیا بہت. تو یہ سپورٹ کس وقت ہوتی ہے؟ جب دعائیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں. تو دعائیں الحمدللہ ساتھ ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، یہ کامیابی ہے. بہرحال جہاں تک شیئر کرنے کی بات ہے، وہ سب سے پہلے بہنیں ہیں. وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، آپ پیرنٹ سے، بچوں سے شیئر نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں شیئر کر سکتے، وہ صرف بہنوں سے ہی کر سکتے ہیں. آخری وقت آپ کی والدہ کا جو تھا وہ آپ کے ساتھ گزرا، آپ موجود تھے اس وقت یا نہیں؟ میں نہیں تھی. میری بیٹی کی 9th کے پیپر تھے، اور یہ تھا کہ میری امی کو اتنی زیادہ بیمار نہیں تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ چلیں گی، اپنے پاؤں پہ چلیں گی، اس قابل ہو جائیں گی کہ وضو کریں گی. ایج بھی اتنی نہیں تھی، 65 ایئر ایج تھی. ینگ تھی، ہاں جی، ینگ تھی. تو یہ تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اپنے پاؤں پہ چلیں گی، وضو کریں گی، واش روم اٹینڈ کریں گی، تو اور کیا چاہیے. تو یہی سن رہے تھے ڈاکٹر کا آخری ٹائم تک. مجھے یہ تھا کہ چلیں اب یہ 2-3 یہ پیپر میں دلوا کے تو میں جاؤں، تو میں 15-20 دن، کوئی مہینہ، کوئی اتنے دن میں رہ کے آؤں. تو بس نہیں ملا ٹائم. 6 مہینے سے مینس کہ میں اور میرے بڑے بھائی جو سعودیہ میں ہوتے ہیں، ہم نہیں مل پائے تھے. سب سے چھوٹے والے جو تینوں ہیں نا، وہ پاس تھے، وہ پاس تھے. بلکہ مجھ سے چھوٹے والی بھی اسی دن گئی ہے. اچھا. ہاں، وہ بھی اسی دن گئی ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا، کہتی سمٹمز ایسے کچھ نہیں تھے کہ جو میں یہ کہوں کہ میں، ورنہ میں ہی نہ جاتی. ہاں، وہ چلی گئی تھی نا، مطلب اتنا دور نہیں ہے. سر میں تو لاہور اور ملتان کا تو کافی ڈسٹینس ہے، وہ قریب ہی تھی وہاڑی میں. تو وہ چلی گئی تھی چھوٹے والی نا 1 دن پہلے. اس کو خود نہیں بیچاری کو پتا تھا کہ یہ ایسے انفارچونیٹلی ہو جائے گا. تو مجھے تو 6 مہینے ہو گئے تھے ملے. مجھے وہی تھوڑا سا نا، ابھی بھی مجھے خواب میں آ کے اکثر، ایک دفعہ بلکہ میں سوئی ہوئی تھی تو میں روتے ہوئے اٹھی نا، تو مجھے بڑی مشکل سے سنبھالا نا ان کے بابا نے اور بچوں نے بھی. کیا ہوا. تو میری امی مجھے خواب میں کہہ رہی کہ میں نے آپ کو نا 10 فون کیے، آپ فون چیک کریں حیدر کا، آپ اس پہ چیک کریں. میں نے اٹھتے ہی فون چیک کیا ہے. تو وہ ایک آپ کے مائنڈ میں ایک ہوتا ہے کہ چل رہا ہوتا ہے، کہ جس کو پچھتاوا کہتے ہیں نا، چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس بات کا نا مجھے ہے ریگریٹ کہ میں کاش کہ میں چلی جاتی. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بچوں والے ہو جاتے ہیں، تو اکثر مجھے لگتا ہے کہ ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، کہ ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اچھا کبھی ایسا کوئی نہیں، وقت ہم آئے جب گا اپنی کہ ماؤں کو اپنے گھر میں بلاتے تھے کہتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے، ہم نے کہا، ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ گھر اتنا کیا پیارا ہو گیا. ہم بھی سیم وہی پریکٹس کرتے ان کے ساتھ کہ یہ کام ہے تب یہ کر جائیں، اب یہ کام. یہ لاپرواہی ہوتی ہے. تو جن کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے میسج ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. ایسے ہاں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. ابھی امی کے جانے کے بعد بھی جب میں اگر ان کے گھر جاؤں تو وہ جو چیزیں استعمال کرتی تھیں یا وہ سب کچھ وہی ہیں، وہ سب کچھ وہی ہے. وہ لیکن دیواریں بھی وہی ہیں، وہ آواز نہیں وہ آتی. آواز نہیں آتی. اور کافی عرصے تک تو آواز، وہ قدموں کی چاپ، وہ سب کچھ فیل ہوتا ہے. لمس. آپ ماں دیکھیے، ہماری ماں انسانوں کی، آپ پرندوں کو دیکھیں نا، اگر ایک مرغی کے بچے کو چیل پڑ جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی بلی پڑ جاتی ہے تو مرغی کتنا احتجاج کرتی ہے. ماں کا تو رشتہ ایسا، ماں جب بولتے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، مٹھاس ہے اس کے اندر ایک ماں کے. جب بچہ دور، آج کل فیشن چل گیا ہے کارڈز کا، ان کا لگژری بچے کو دے رہے، لیکن جو لمس ماں کی گود میں، جو ماں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے. تو میں آج کل کے، اس لیے میں صرف ایک جینزی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی ماں کی قدر کریں. جینزی آج کل پیرنٹس بھی بن رہے ہیں نا، تو وہ بس ایک فیشن بن گیا ہے کہ بچے کو ہوتے ہی دور کر دیں. نہیں دور کرنا چاہیے. آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس سلائیں اس کو. وہ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں اٹھتا ہے، وہ 4 گھنٹے کی نیند لے گا. وہ اس کی صحت کے لیے اچھی ہے. تو یہ ایک، آپ دیکھیں جب مرغی لیٹ سے بیٹھتی ہے،
اس پہ کیا کہتے ہیں انڈوں پہ، تو اس کے اپنے انڈے تو نہیں ہوتے نا، انڈے تو کہیں کہیں سے لا کے رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹھتی ہے 21 دن میں 23 دن میں، جب سارے بچے نکلتے وہ بچے اس کے اپنے بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ، اور وہ کس قدر ان کی پروٹیکشن کرتی ہے. کبھی دیکھا ہے مرغی کو آپ نے کیسے پروں کے نیچے لے کے بیٹھتی ہے؟ یہ ماں کا رشتہ واحد ایسا ہے کہ جو پروں کے نیچے لے کے بیٹھتا ہے. بالکل اس جیسا احساس دنیا میں نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اور یہ تو چیپٹر ایسا، اس پہ جتنی مرضی آپ بات کریں. انور مسعود کی میں آپ کا ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ میں ان کو سن رہی تھی. کیا مزاحیہ شاعر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یوں پلک جھپکتے میں شعر بنا لیتے ہیں. انہوں نے اپنی ماں کے متعلق لکھنا تھا، ماں کے بارے میں لکھنا تھا، غزل لکھنی تھی. ان کو 10 سال لگے، غزل لکھنے میں 10 سال لگے کہ میں روز روتا تھا اور میں مطمئن نہیں ہوتا تھا. نہیں، یہ الفاظ میری ماں کے لیے نہیں. چینج ماں کے اوپر لکھنے میں ان کو 10 سال لگے. کتنا بڑا انسان ہے اور بچپن سے لکھتا آ رہا ہے. تو وہ ماں کا نہ تو نعم البدل ہے، نہ ماں کے لیے کوئی ایسے الفاظ ہیں. بس میں کہتی ہوں ایک لفظ ماں جو ہے نا، اس کے تو برابر کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچپن میں جب کپڑے وغیرہ آپ کہ ظاہر ہے ہماری ٹائم پہ اب آ کے ذرا بچے سلیکٹ کرتے تو اس وقت مائیں کرتی تھی، ہاں مائیں کرتی تھی، جو لے آتا تھا وہ سل جاتا تھا. صحیح، تو بہت کوئی چوائس نہیں. نہیں، چوائس ہماری بچپن سے پوری ہوئی ہے. ٹائم جیسا بھی تھا، چاہے وہ جو بھی دور تھا نا، ہم ذرا اس بات میں لکی رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا. پلازو آئے تھے جب ہمارا بچپن تھا، تو چنری آئی تھی. چنری بھی ایک آئی تھی نا جس کے اوپر نا جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، چونا سا ایک پرنٹ سا تھا. تو آج کل جس کو ہم کہتے کرش، اس وقت چنری بولتے تھے. تو جو ڈیزائن دیکھنا ہم نے، جو چوائس کرنی، ٹھیک ہے. تو میری امی یہ تھا بنا کے دیتی تھی خود، ماشاءاللہ اچھی سلائی کر لیتی تھی. بٹ یہ تھا کہ کریشیا بھی بہت اچھا کر لیتی تھی، کڑھائی نہیں کرتی تھی البتہ. لیکن فیشن سارے پورے کروائے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت ساری پوری کروائی ہیں الحمدللہ. یہ ہے کہ جو لے آتی تھی نا، لیکن ہم جیسا بتاتے تھے ویسا. پھر ایک ٹائم آیا تھا پھر ہمیں ساتھ لے جانا شروع ہو گئے تھے کہ جو بھی چوائس ہے. ہاں، دو یہ ہوتا تھا کہ ہاں لینے دو ہی ہیں، یہ نہیں ہے آج کل کے بچوں کی طرح کہ یہ ہم نے شرٹس لینی ہے تو یہ سیٹ نہیں ہو رہا. فلاں برانڈ پہ چلو تو ادھر سے ہم نے پینٹ خریدنی ہے، ادھر سے ہم نے پاجامے خریدنے، ادھر سے ہم نے شوز. ایسے نہیں تھا. ہمارے دور میں سروس آ گیا تھا، باٹا سروس تو تھا ہی ازل سے، مجھے لگتا ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا. ہم تو دیکھتے ہی آ رہے ہیں، یہ باقی برانڈ تو پاکستان بننے سے بھی پہلے تھا. مجھے تو یوں لگتا ہے ازل سے ہی تھا یہ. تو بس عید پہ ہمیں ان کا جوتا اور اسکول شوز انہیں کے لیے دیے جاتے تھے. بہرحال یہ تھا کہ بہت اچھا وقت گزارا ہم نے، بہت اچھا، سادہ لیکن اچھا. آپ کی اپنی والدہ آپ کے ساتھ دکھ شیئر کرتی تھیں اپنے؟ ڈیفینیٹلی سارے، سب کچھ الف سے یہ تک ساری باتیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، ہمارا نا یہ نہیں تھا ریشما، سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ مجھ سے ہی شیئر کرنا ہے. میں کہتی ہوں کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں نا، امی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان سے شیئر کرتی تھی. یا ہر بچے کو یوں لگتا ہے شاید مجھ سے زیادہ شیئر کرتی تھی. ہر بچے کو یوں لگتا ہے کہ شاید میں ہی زیادہ پیاری تھی. لیکن پتہ نہیں مجھے یوں ہوتا ہے کہ شاید میں ہی زیادہ پیاری تھی. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ ویسے واقعی ہوتا ہے کہ میں یہ پوچھنے بھی لگی تھی آپ سے کہ کبھی آپ کو لگا کہ اچھا نہیں امی دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا میرے سے زیادہ کرتی ہیں؟ تو یہ فیلنگ، یہ مجھے لگتا ہے کمپیریزن نا سب بچوں میں رہتا ہے. یہ سب میں رہتا ہے اور سب برابر ہوتے ہیں اور سب یہی سمجھتے شاید میں. ہاں، کیونکہ اب جب میں خود ماں ہوں تو مجھے جب بچے پوچھتے کہ اچھا بتائیں آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بڑا مشکل جواب ہے. اب آ کے پتہ چلا ہے نا کہ واقعی سب برابر تھے. ہاں، اور واقعی آپ نہیں بتا سکتے، آپ نہیں بتا سکتے، ایسے ہی بالکل آپ نہیں بتا سکتے. کوئی بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، کسی سے ماں زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، اور ماں کس سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. جس بچے میں خدا نہ خواستہ دیکھیے اس کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک، یا یہ اور بچوں میں سے اور بچے ہیلدی ہیں تو یہ ذرا سا ویک ہے، کمزور ہے. یا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں، تو یا کسی میں کوئی مالی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. ماں ایک احساس ہے نا، اس جیسا احساس تو دنیا میں ہے ہی نہیں، تو وہ اس سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. ہاں، یہ ویسے واقعی یہ میں نے بھی آبزرو کیا. ہاں، اس سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. یا آپ کا بچہ، جس طرح میں آپ کو بتاؤں، میرا بھائی مجھ سے جو بڑا تھا نا، وہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ بچپن سے نا بیمار تھا، حالانکہ بڑا انٹیلیجنٹ، بڑا خوبصورت تھا. ہوئی بھی صحیح جوانی میں تھی اس کی ڈیتھ نا.
تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ امی کی نا ساری توجہ ندیم پہ ہی رہتی ہے، لیکن جب اب بڑے ہوئے ہیں نا تو پھر بڑے ہونے کے بعد احساس نہیں، اس کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک رہتی، تو وہ ماں کا دھیان جو ہوتا ہے نا اسی بچے میں رہتا ہے کہ یہ کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے، اس نے کیا کھایا ہے، اس نے کیا پیا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اب لیٹ سے ہمارے کسی بچے کو زکام بخار بھی ہو جائے تو ہم اپنی راتوں کی نیند ایسے تباہ کر دیتے ہیں کہ بالکل ایسے ہاں. تو یا کچھ نظر نہیں آتا. یہ جو جج کرنا ہے نا یہ مشکل ہے کہ کون بچہ. میں بشرا انصاری کا ایک واقعہ ادھر آپ کو شیئر کروں گی کہ بشرا انصاری اور اسما عباس ایک شو میں بیٹھی ہوئی، تو وہ بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے نا ابو سے پوچھتے تھے کہ ابو آپ کو سب سے پیارا کون ہے. جو پوچھتا تھا نا تو ابو یہ کہتے تھے قسم خدا دی سب تو پیاری تو ہے. کہتی تھی میں، بشرا انصاری بتاتی کہ میں تھی ذرا کمزور سی نا، تھوڑی سمارٹ، تھوڑی سانولی، تو مجھے یوں ہوتا تھا پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں پیاری. تو کہتی ہے کہ میرے ابو کہتے نہیں آپ سب سے پیاری ہو. تو اسما عباس بتاتی کہ ہمیں نا اپنا آپ شہزادیاں لگتا تھا. تو واقعی ہر اولاد کو نا اپنا آپ شہزادی ہی لگتا ہے کہ سارے بچے برابر. بس ایک یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ تھوڑا زیادہ ماں کے قریب ہوتا ہے کیونکہ گود کا آخری بچہ وہی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، باقی سب برابر ہوتے ہیں. بس آخر میں ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو لگا کہ آپ کو موقع ملتا اور آپ ان سے کہتی اور آج وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کہنا چاہتے ہیں. سینکڑوں، ایک تو نہیں ہے، سینکڑوں باتیں ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں کہ جو کرنی ہے. اور بہرحال باتیں تو بہت ہیں، لیکن کیونکہ اینڈ ہے سیشن کا تو میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ نا کوشش کریں، جن کے والدین ہیں آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور جن کے والدین نہیں ہیں نا آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کہ ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں نا وہ ہمارے ماں باپ کے لیے مالک رقم کر دیں، ہمیں ان کے لیے نا صدقہ جاریہ بنا. اور دیکھیں اپنا اپنا عمل ہے، آپ نے اپنی ماں کے لیے شروع کیا ڈیڈیکیٹڈلی، ٹھیک ہے نا. میں اپنی ماں کے لیے پہلے یہ تھا، پہلے پرواہ نہیں ہوتی تھی ریچ، پہلے سال میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے، جھوٹ کیوں بولے ہم، ٹھیک ہے نا اس ٹاپک کے اوپر. اب یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک فرض ہو گیا کہ 7 مارچ آنی ہے، اس سے پہلے 1 2 2.5 جتنا بھی پڑھ سکتے تھے، اب 2 ہو گئے ہیں. اب یہ تھا کہ پہلے جب میرا بھائی دنیا سے گیا تھا تو میں اس کے لیے کچھ 6 7 8 مہینے میں نوافل پڑھتی رہی. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، اور میں یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں کر رہی ہوں، نہیں، کسی بات سے آپ کو کوئی سبق مل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں نفل پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اور کسی چیز کا ٹائم ملے نہ ملے، باقی ہر نیک کام دل میں ارادہ کر کے کرتے ہیں اللہ اس کا ثواب جو ہے، میرے عمل کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے. کسی سے ادب سے بات کرنی، نیت ہونی چاہیے نا آپ کی کہ میرا یہ ایکٹ ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، چاہے آپ کسی کو ایک گلاس پانی کیوں نہ پلائیں. اور آپ میں کوئی اور کمی اللہ تعالیٰ کو سجدے جو ہے نا، عبادت میں سب سے محبوب ترین عبادت سجدہ ہے. تو میں الحمدللہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، چاہے انہوں نے مجھے دین اور دنیا کی تعلیم دی ہے، اور میرے تمام رشتہ داروں کے لیے، ننیال میں ہیں، ددیال میں، پوری امت مسلمہ کے لیے عشاء کی جب نماز پڑھتے ہیں نا تو میں 2 نفل ادا کرتے ہیں. آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آج زندگی میں پہلی بار میں نے شیئر کیا اس لیے کیونکہ یہ دیکھیں میسج پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، اور کسی ایک کو بھی اگر یہ سن کے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، میں کہتی ہوں کہ میسج کا جو مقصد وہ پورا ہو جائے گا. بے شک، بہت خوبصورت بات کی Thank آپ you. نے، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی والدہ کو ہمارے ساتھ بانٹا، شیئر کیا، اور اتنی خوبصورت باتیں اور اتنے خوبصورت عمل بھی آپ نے ساتھ اور بتائے. میری امی خوبصورت بھی بہت تھی، میری امی کا نام بہت خوبصورت تھا، نور جہاں. ارے واہ، نور جہاں. ابھی میری اپنی جو پروڈکشن ہے، جو میری اپنی سکن کیئر بیوٹی کی جو میری چیزیں میں نے بنائی ہے نا، اس کٹ کا نام میں نے نہیں، میرے ہسبینڈ نے رکھا ہے. کہتی اتنی خوبصورت ہے یہ، تو اس کا نام نور جہاں بیوٹی کٹ رکھنا ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں بہت زیادہ کامیابیاں دیں، آمین. اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گی. اور باقی انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے سلسلے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.